बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। सियालकोट में जो वाक़या हुआ जिसमें कि एक श्रीलंकन जो कि राजको इंडस्ट्रीज़ के मैनेजर थे, वहाँ पे उनको बड़ा बर्बरियत के साथ उनको कत्ल किया गया, लाश जलाई गई। इस पे आज सारा मुल्क हमारा सोग में रहा। हर तरफ से कंडेमनेशन और दुख और अफसोस के मैसेजेस आए। तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ने इसके ऊपर ना सिर्फ दुख और अफसोस का इजहार किया बल्कि मुतालबा किया कि इन सब को जो कि इसमें मुलव्वस हैं लोग, उनको पकड़ के सख्त तरीन सज़ाएँ दी जाएँ। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर, श्रीलंका के सदर और उनके पार्लियामेंट ने भी इसकी मज़म्मत की, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर एक एतमाद का इजहार किया कि उन्होंने नोटिस लेके इसके बारे में जो कुछ कहा है उससे हम मुतमईन हैं और समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस बात का यकीन करेंगे कि इस कत्ल के मुलज़मों को, मुजरमों को कड़ी सज़ाएँ दी जाएँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने जो उन्होंने ट्वीट किया था उसमें उन्होंने बहुत ही दुख का इजहार किया और कहा कि ये बड़ा ही शर्मनाक वाक़या है, पाकिस्तान इस पे शर्मिंदा है, और साथ उन्होंने कहा कि इसकी फौरी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और इसमें जो भी लोग मुलव्वस हुए उनको सज़ाएँ दी जाएंगी। अब पुलिस ने इनिशियल रिपोर्ट जो है वो ले आए हैं। वज़ीराबाद रोड पे, सियालकोट वज़ीराबाद रोड पे ये फैक्ट्री मौजूद है, वहाँ पे है, और यहाँ पे मशीनों के ऊपर स्टिकर्स लगाए हुए थे लोगों ने मजहबी, जो कि उतरवाए गए। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जब भी फैक्ट्री में कोई किसी फॉरेन कंपनी के लिए, जैसे रिबॉक है या नाइके है, इनके चीज़ें वहाँ पे बनाई जाती हैं, तो वो लोग विज़िट भी करते हैं और वो देखते हैं कि इस फैक्ट्री जो है इसके हिफाजती इंतज़ामात कैसे हैं, बीमारियों के लिहाज से, आग लगने के लिहाज से, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनने, इन सब चीज़ों के बारे में हदायत मौजूद हैं लिखी हुई। और जब वो देखते हैं कि कोई मजहबी और इस तरह के कोई लिखे हुए जिनसे कि फसाद पैदा हो सकता है, तो वो उस पर उनको एतराज़ करते हैं और बाज़ औक़ात ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, जिनसे उनको ये फीलिंग होती है कि ग़ालिबन इंतहा पसंद लोग बैठे हैं इस फैक्ट्री में। लिहाजा ये कोशिश की जाती है कि फैक्ट्री के अंदर जब भी बाहर से विज़िटर्स आ रहे हों तो इस तरह की वहाँ पे कोई चीज़ डिस्प्ले पे ना हो। वैसे भी ये जो वर्क प्लेसेस हैं, इस पे मजहबी इश्तिहारबाजी करनी या पोस्टर लगाना, उसका कोई तुक नहीं बनता। फैक्ट्री मालिकान को भी ये सोचना चाहिए और वहाँ इस तरह की चीज़ें डिस्प्ले पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन बासूरत ये हमारे लोगों में शऊर नहीं है। उसके अलावा कहा जाता है कि ये शख्स जो है ये इंतहाई सख्त गिर था, डिसिप्लिनेरियन था, और जो लोग लेट आते थे उन पे बड़ा नाराज़ होता था और मेंटेन करता था डिसिप्लिन फैक्ट्री का, ताकि प्रोडक्शन वगैरह वहाँ पे उसमें रुकावट ना आए। और उसके अलावा उसने फैक्ट्री में काम के औकात में किसी को फारग रहने का भी वो इजाज़त नहीं देता था। तो यहाँ पे मुश्किल ये है कि वर्कर जो हैं वो कहते हैं तनख्वाह भी मिले, हर तरह की मराहत और मफादात भी उनके देखे जाएँ, लेकिन वो काम ना करें या काम कम करें। वो अपनी मर्ज़ी से काम पे आएँ, मर्ज़ी से काम से जाएं और कोई पूछने वाला ना हो। सो ये जो एक इस तरह का माइंड सेट है हमारे लोगों का, वो ना मुल्क के लिए अच्छा है ना उनकी अपनी ज़ात के लिए। रिज़्क़ हलाल जब आपने कमाना है तो फिर आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी निभानी है और अपनी रोज़ी को हलाल करना है, वरना तो वो रिज़्क़ हलाल नहीं रहता। तो ये चीज़ जो है ये समझ से बाहर है लोगों की। बासूरत ये जब ये इश्तिहार उतारे गए या ये जो पोस्टर लगाए हुए थे ये जब उतारे गए तो वर्कर्स ने बाहर निकल के तो एहतजाज शुरू कर दिया। पहले फैक्ट्री के अंदर एहतजाज किया, फिर उसके बाद सड़क पे आ गए, ट्रैफिक वगैरह रोक दिया, और फिर आपने देखा कि जो हशर हुआ वो आपके सामने है। एक आदमी सिर्फ नज़र आया जिसने कि उसको बचाने की कोशिश की। वो ग़ालिबन उसका कोई साथी था या उसका वो फैक्ट्री में कोई ऐसा ज़िम्मेदार शख्स जिसकी सोच ये कह रही थी कि इसको बचा लेना चाहिए, तो उसने कुछ कोशिश की बचाने की, लेकिन वो बचा न सका और जो लोग थे उन्होंने उसको उठा के एक तरफ किया और फिर उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया।
اب یہ جو سری لنکن آدمی قتل ہوا اس کا پاکستان کے اوپر، پاکستان میں اس کا ریئیکشن بڑا شدید آیا، عوام میں بھی اور لیڈرشپ پہ بھی، ہر لیول پہ اس کو انتہائی سنگین جرم قرار دیا گیا، اس کی کنڈمنیشن کی گئی، حکومت نے بھی کی اور عوام نے بھی کی۔ یہاں پہ جو پولیس رپورٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ 118 لوگ جو کہ اس میں کسی نہ کسی شکل میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور ان میں 13 وہ لوگ ہیں جو کہ مینلی یعنی جو بنیادی طور پہ جو اس گھنونے کام میں شریک تھے ان کو بھی پکڑ لیا گیا۔ اس میں دو وہ لوگ بھی موجود ہیں جس کا نام فرحان ادریس اور عثمان رشید ہے، جو کہ مین کیریکٹر ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اصل کردار وہ تھے۔ بہرصورت انسپیکٹر جنرل پولیس نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی کہ اس میں نہ صرف انصاف کیا جائے گا بلکہ انصاف پوری دنیا دیکھے گی۔ بہرصورت چالان کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہم چالان اس کا سبمٹ کریں گے، جو کہ جلدی ہی چلا جائے گا، اور جتنا جلدی ہو یہ بہتر ہے۔ اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ سری لنکن پریزیڈنٹ نے، ان کے پرائم منسٹر نے کنڈمنیشن تو کی، لیکن انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کیا کہ وہ اس کام میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے اور مجرموں کو سزا دلوائیں گے۔ اب پاکستان میں جہاں تک تعلق ہے، اس چیز کو آپ کے دشمنوں نے تو بھرپور طریقے سے اچھالا، پوری دنیا میں ایک دم ریئیکشن آیا۔ وہ یوں لگا جیسے پاکستان میں روزانہ یہ کام ہوتا ہے، حالانکہ بھارت میں روزانہ ہوتا ہے، وہاں کا ذکر نہیں آپ سنیں گے، لیکن یہاں ایک واقعہ ہوا تو اس کا بڑا کورام مچ گیا، اور ہر طرف سے اس کے اوپر آپ کہہ لیجئے کہ اچھی بات چیت نہیں بلکہ تنقیدی کمنٹس وغیرہ ہر جگہ سے ہمیں نظر آئے۔ بہرصورت ہم پاکستان میں بیٹھے خود سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ایک دن ایسا تھا جس نے ہمیں مکمل طور پہ شرمندہ کیا، بہت ہی شرمسار ہمیں کیا اس دن نے، اور اب حکومت خود اس چیز کے اوپر چونکہ پریشان ہے کہ یہ کیوں ہوا، تو وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کی تحقیقات کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں تاکہ یہ مجرم جو ہیں یہ بچ نہ سکیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اس کو ایک بہت ہی انتہائی افسوسناک اور خاص طور پہ ایک ایسا گھنونا واقعہ قرار دیا جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے شرمندگی کا باعث بنا۔ بہرحال اس واقعے سے ہر کسی کو دکھ ہوا، اور مذہبی سطح پہ بھی آپ دیکھیے کہ تحریک لبیک والوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا، پھر مفتی منیب وغیرہ یہ لوگ بھی جو تھے، شہباز شریف صاحب، ان سب نے اس کو کنڈیم کیا۔ لیکن کیا یہی ہمارا کام ہے؟ یہاں تک ایک طرف تو ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے انصاف فراہم کریں، اور انصاف فراہم کرنے کے لیے اس کی تحقیقات بہت جلدی مکمل ہونی چاہیے، اور اس کے بعد مقدمہ تیزی سے چلنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں لے کے جائیں گے، لہٰذا ان کو بہت جلدی فیصلہ کرنا چاہیے، اور سزائیں بالکل جرم کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ایشو ہے، لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس ملک میں یہ جب نعرہ ناموس رسالت یا یہ ہم ختم نبوت اس طرح کا لگاتے ہیں، تو وہ جو چند لوگ یا کچھ طبقہ جو اپنے آپ کو اس چیز کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، انہوں نے مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا ہے کہ لوگ اب قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ یہ ملک اسلامی ملک ہے، ختم نبوت ہو، ناموس رسالت، کوئی بھی ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ چیز ہو، وہ ہمارے سب کے ایمان کا حصہ ہے، اور وہ حکومت پاکستان چونکہ اسلامی ملک ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ اور میں کون ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان چیزوں کو کرنے؟ اگر میں نے دیکھا ہے کسی کو یہ ناموس رسالت یا ختم نبوت کی توہین کرتے ہوئے، تو مجھے صرف یہ حق حاصل ہے کہ میں جا کے اس کے بارے میں مقدمہ درج کرا دوں، باقی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ کریں۔ یہ ہے معاشرے کا ایک آپ کہہ لیجئے کہ مہذب معاشرے کا طریقہ۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو پارٹیاں یہ اس طرح کی سیاست کرتی ہیں، وہ در حقیقت ہمیں اندھا کر رہی ہیں، دھوکہ دے رہی ہیں کہ نام تو ختم نبوت کا لیا، ناموس رسالت کا لیا، لیکن سیاست اپنی چمکائی۔ اب ٹی ایل پی کو دیکھ لیجئے، ان کا کیا کام ہے سیاست میں آنے کا؟ ان کے پاس کیا مینیفیسٹو ہے؟ سیاست تو ایک گورننس سے اس کا تعلق ہے، ملک کی اندرونی اور بیرونی پالیسیز چلانے سے تعلق ہے۔ وہ جو آ کے سارا دن وہاں پہ بیٹھ کے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، کیا وہ عبادت کر رہے ہیں یا کیا وہ سیاست کر رہے ہیں؟ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟
ان پارٹیوں کا کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا ہوگا، ان پارٹیوں کو بتانا ہوگا کہ آپ اپنے منشور بدلیں، آپ کا کوئی تعلق نہیں اس چیز سے۔ ناموس رسالت پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا اپنا ہے، ذمہ داری ان کی، اور حکومت پاکستان اس کی نگران ہے، قوانین موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تحریک لبیک والے اس سے مخلص ہیں، جو کہ انہوں نے کہا جی ہم کنڈیم کرتے ہیں اور انہوں نے اس کی مذمت وغیرہ کی، تو سب سے پہلے ان کو وہ لوگ حوالے کرنے چاہیے حکومت کے جنہوں نے ان کے پچھلے دھرنے اور پچھلی مارچ میں جو انہوں نے لانگ مارچ کی کچھ ہفتے پہلے، اس میں جو ہمارے پولیس کے اہلکار شہید کیے گئے، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ ان کی صفوں میں لوگ تھے، ان کے صفوں میں لوگ تھے جو ہتھیار اٹھائے پھرتے تھے، ان کو پتہ ہے ان کا۔ اگر یہ مخلص ہیں تو قانون کی حکمرانی کی طرف جائیں اور ان لوگوں کو حوالے کریں سب کے، حکومت ان کا بھی ٹرائل کرے، ان کو بھی سزائیں ہونی چاہیے۔ آج صرف اس کی مذمت نہیں جو سیالکوٹ میں ہوا، جو آپ کے صفوں میں بیٹھ کے ہوا، اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے اور اس کے لیے بھی آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ضرورت ہے ابھی بڑی اس معاملے میں، یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری پارٹیوں پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ ہے، سب کے لیے یہ چیز پرابلم بن سکتی ہے۔ حکومت کل کو کسی اور پارٹی کی ہوگی اور پھر اس وقت بھی یہ آ کے یہ حرکتیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پورے ملک کا نظام جو ہے وہ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے اس کے بارے میں ایک پالیسی وضع کرنی چاہیے کہ ایسے معاملات کے اوپر سیاست نہ کی جائے۔ یہ ہمارے دین کا، ہمارے مذہب کا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں آپ ہمیں اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں؟ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیکیدار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی تحفظ کے اور ہم نہیں ہیں؟ میں بھی اتنا ذمہ دار ہوں۔ آپ نے اگر یہ خدمت کرنی ہے اپنے دین کی، یا آپ نے خدمت کرنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، ان کا تحفظ کرنا، تو ان کی تعلیمات کا تحفظ کریں۔ یہی پارٹی اگر ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت پہ آ کے کھڑی ہوگی تو میں توقع یہ کروں گا کہ ناموس رسالت جو ہے وہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کی تعلیمات ہیں۔ آپ ان کو پھیلائیں، آپ ان میں لوگوں کو لے کے جائیں۔ آپ کے لوگ اگر بے روی کی طرف مائل ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل ہی نہ کریں، تو آپ کا یہ لبیک لبیک کہہ دینا جو ہے وہ ہمارے لیے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو میرا خیال ہے راہ راست پہ لانے کی ضرورت ہے، اور بڑی سختی سے راہ راست پہ لانے کی ضرورت ہے۔ ان کے ساتھ قطعاً کوئی نرمی نہیں کرنی چاہیے تاکہ یہ اپنا رویہ بدلیں۔ انہوں نے ہمارے ملک کو بالکل ایک راجواڑہ بنا کے رکھ دیا ہے جہاں پہ فری فار آل۔ دوسری چیز جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بے شمار لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کے ان کو خوار کیا گیا کہ جی اس نے توہین رسالت کی۔ اب آپ بتائیے کہ سڑک پہ جاتے ہوئے کوئی کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے اگر عوام کا رویہ اس قسم کا ہو؟ کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ جی اس نے یہ کیا اور سارے لوگ اس کے اوپر پل پڑیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ توہین رسالت کا جو ہمارا قانون ہے اس کو پہلے تو وہ بڑا اسپیسیفک ہونا چاہیے کہ توہین کون سی، کس قسم کی توہین وہ، تاکہ اس میں اس کی تعریف ہو اور اس کے مطابق فیصلے کیے جا سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹا الزام لگانے میں، کیونکہ اس میں سزائے موت ہو سکتی ہے، ایک آدمی آپ کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گیا، تو اگر آپ نے جھوٹ لگایا اور آپ کا جھوٹ پکڑا گیا تو پھر آپ کے حصے بھی کچھ آنا چاہیے۔ لہٰذا جھوٹا الزام لگانے میں اگر ثابت ہو جائے کہ فلاں نے جھوٹا الزام لگایا ہے تو جو جس پہ لگا ہے وہ تو بری ہوگا سے ہی ہوگا، لیکن اس آدمی کو بھی سزا ہونی چاہیے اور کڑی سزا ہونی چاہیے جس نے جھوٹ لگایا، کیونکہ یہ تماشا رکنا چاہیے۔ ایک عدالت میں کیس چلے جاتا ہے، آدمی بری ہوتا ہے، لیکن کیس شروع ہونے میں اور بری ہونے میں اگر 10 سال درمیان میں گزر گئے اور 10 سال وہ آدمی جیل میں پڑا رہا ہے، اس کی ضمانت تک نہیں ہوئی، وہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس میں فوری طور پہ قانون کے اندر یہ امینڈمنٹ کی جائے کہ جھوٹا الزام لگانے پہ بھی عمر قید ہوگی یا بہت بڑی سزا ہوگی۔ اگر یہ نہیں آپ کریں گے تو یہ مس یوز نہیں رکے گا۔ وہ تو ہر دفعہ جھوٹ بولنے والا الزام لگا کے وہ دوسرے کو جیل پہنچا کے خود مطمئن ہو کے گھر بیٹھ جاتا ہے، پھر ثابت ہو نہ ہو، جب تک اس کا وہ بری ہوتا ہے آدمی، وہ 10 سال جیل میں گزار بیٹھتا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو روکا جائے، ایک مہذب سوسائٹی بنانے کے لیے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتی نظر آئے، اس میں سے یہ وائلنس ہمیں نکالنی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔